अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया असलाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरमाया असलाफ़ में हर मरतबा हम किसी एक शख्सियत को लेकर उनके लिटरेरी वर्क पे गुफ्तगू करते हैं या उनसे मुतअल्लिक़ लिटरेरी वर्क पे गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारा मौज़ूए सुखन है अफ़दलुल औलियाइल मुहम्मदीयीन, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुतअल्लिक़ एक किताब, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुतअल्लिक़ एक किताब जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिसे हमने चुना है मौज़ूए सुखन, जिसे हमने बनाया है, उसका नाम है जुज़उन फ़ीही ज़िक्रु सलातिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम खल्फ़ा अबी बकर। हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दसी रहमतुल्लाह की ये किताब है और इस किताब में हज़रत ने गुफ्तगू फ़रमाई है, वो अहादीस जमा की हैं जिनमें इस बात का बयान है कि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने मरज़ुल विसाल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज अदा फ़रमाई थी, उनकी इक़्तिदा में अदा फ़रमाई थी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फ़रमाया कि हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने उनकी इक़्तिदा में भी नमाज अदा फ़रमाई ताकि उम्मत को तालीम हो जाए। उम्मत की तालीम के लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा फ़रमाई है। तो इस मौजू पर ख़ास एक पूरा रिसाला लिखा है हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दसी रहमतुल्लाह ने। आज उस रिसाले पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पे हमने सरमाया असलाफ़ की एक एपिसोड पहले भी कर रखी है, एपिसोड नंबर 8, जो किस्त नंबर 8 थी हमारी। उसमें हमने 18 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह असलाफ़ की 18 उन किताबों का तारुफ़ पेश किया था कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ लिखी गई हैं मुस्तक़िलन, यानी जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उन्वान बनाकर मौज़ूए सुखन बनाकर काम किया गया और किताब लिखी गई। वो 18 कुतुब असलाफ़ हमने उनका आपको एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था 18 मिनट के अंदर अंदर। तो वो इसका आप यूँ समझ लें पार्ट 1 था, ये आज उसका पार्ट 2 है। तो जो नाज़रीन उन कुतुब का तारुफ़ जानना चाहें तो वो यूट्यूब पे ARYQ TV के चैनल पे जाके सरमाया असलाफ़ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो EP नंबर 8 में उन्हें वो सारी तफसीलात मिल जाएंगी, वो उसमें मुलाहदा कर लें। आज हम जिस किताब का तारुफ़ पेश करने जा रहे हैं, इस किताब का ज़िक्र हमने उस प्रोग्राम में नहीं किया था, यानी ये उन 18 किताबों के अलावा है, उनसे हट कर है, यानी ये किताब नंबर 19 है। तो पहले किताब से पहले हम थोड़ा सा साहिब किताब का तारुफ़ पेश करते हैं ताकि किताब की अहमियत वाज़ेह हो जाए। जब साहिब किताब का यानी राइटर का, ऑथर का, मुसन्निफ़ का, मुअल्लिफ़ का तारुफ़ सामने आता है तो उसकी अज़मत और उसकी अहमियत देखकर किताब की अहमियत और किताब की अज़मत का सही एक नक्शा खिंच जाता है, समझ आ जाती है कि कायल जब इतना बावज़न है और कायल जब इतना पहुँचा हुआ है तो उसकी जो किताब है, जो उसकी तहकीक है, वो भी यकीनन वज़नदार होगी, वो भी बावज़न होगी। इल्मी हलकों में उसकी भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है। तो जो इस किताब के मुसन्निफ़ है, राइटर हैं हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दसी रहमतुल्लाह, वो ख़ुद एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे, बहुत काबिल मुहद्दिस, मुअर्रिख़। उनके जो बुनियादी हवाले हैं, वैसे तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से उलूम व फ़नून पे महारत अता फ़रमाई थी, कई उलूम में उन्हें यद तूला हासिल था, लेकिन उनका जो बुनियादी हवाला है वो हदीस और तारीख़ है। मुहद्दिस थे, मुअर्रिख़ थे, फ़क़ीह थे और बहुत लिटरेरी वर्क उन्हें अपने पीछे छोड़ा है। 100 से ज़ायद किताबें आपने तहरीर फरमाई हैं और अक्सर किताबें आपकी हदीस से मुतल्लिक़ हैं। और आप जब अहादीस पेश करते हैं तो अक्सर आप अहादीस अपनी सनद के साथ पेश करते हैं, अपने से लेकर पीछे सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक आप पूरी सनद ज़िक्र करते हैं, यानी आपने सनद का अहतमाम फरमाया है। आप मुस्निद थे, अपने दौर के हाफ़िज़ थे, हाफ़िज़ुल हदीस हैं हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दसी रहमतुल्लाह। ज़ियाउद्दीन आपका लक़ब है, आपका असल नाम मोहम्मद था, हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद मक़दसी रहमतुल्लाह, मुतवफ़ा 643 सना हिजरिया। आपका नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है, लेकिन ज़ियाउद्दीन जो आपका लक़ब है ये आपका अलम बिल गलबा हो गया कि अक्सर किताबों में भी और उससे हट कर भी जब आपको इल्मी हलकों में याद किया जाता है तो हाफ़िज़ ज़िया कह के याद किया जाता है या हाफ़िज़ ज़ियाउद्दीन मक़दसी कह कर याद किया जाता है, यानी नाम कम लिया जाता है। अक्सर आपका लक़ब ही राइज है, लक़ब ही चलता है। ज़िया का माना होता है रोशनी, ज़ियाउद्दीन माना हुआ दीन की रोशनी, यानी आपके बाद आने वालों ने भी और आपके दौर के लोगों ने भी, बड़े बड़े उलमा ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आप वाकई दुनिया में दीन की रोशनी फैलने का सबब हैं, ज़ियाउद्दीन हैं।
ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آپ نے اپنے پیچھے کوئی اولاد ذکور نہیں چھوڑی، کوئی آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، یہ کنیت اولاد کے نام پر نہیں ہے، یہ ویسے ہی تبرکن کنیت ہے ابو عبداللہ، عربی کے اعتبار سے ابو عبداللہ، اور جب ہم اردو فارسی میں بولتے ہیں تو ابو عبداللہ۔ آپ کے بارے میں جو ایڈمائرنگ کامنٹس ہیں، جو ٹریبیوٹ آپ کو علماء نے پیش کیا ہے، بڑے عمدہ انداز میں، والہانہ انداز میں آپ کو علماء امت نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ ہم حافظ ابن النجار بغدادی رحمہ اللہ خود بلند پایا مورخ بھی ہیں، بلند پایا محدث بھی ہیں۔ حافظ ابن النجار بغدادی رحمہ اللہ کا اپنا لوہا مانا جاتا ہے علمی حلقوں کے اندر، علمی دنیا میں ان کا اپنا ایک نام ہے، اور بالخصوص جو ان کی کتاب ہے ذیل تاریخ بغداد، جو خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پہ آپ نے ذیل لکھا ہے، اس کا تو بہت زیادہ چرچا ہے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے بارے میں جو کتاب آپ نے تالیف فرمائی ہے درۃ الثمینہ کے نام سے، اس کتاب کا بھی چرچا ہے۔ تو حافظ ابن النجار بغدادی رحمہ اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں جو کامنٹ پیش کی ہے، اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ حافظ ابن النجار بغدادی رحمہ اللہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے بلا مبالغہ ہزاروں مشائخ سے کسب فیض کیا ہے، اکتساب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا ہے۔ اگر آپ ان کے حالات اٹھائیں گے تو ایک لمبی تعداد ہے ان کے مشائخ کی، شیوخ کی، جس میں ہزاروں ہیں، ہزاروں مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، احادیث لی ہیں، روایتیں لی ہیں، اور شیخات، مسندات، محدثات جو ہے خواتین، فیمیل ٹیچر سے بھی کسب فیض کیا ہے۔ سینکڑوں تو آپ کی خواتین مسندات، محدثات، اساتذہ ہیں جن سے آپ نے احادیث لی ہیں۔ یعنی آپ نے اتنا زیادہ علماء سے، علماء اور عالمات، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکے کہ جو انہوں نے تعریف کی ہے حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کی، کہ اس تعریف میں کتنا وزن ہے۔ اب آپ ایک طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابن النجار بغدادی وہ ہیں کہ جو ہزاروں اساتذہ سے، ہزاروں مشائخ سے اور سینکڑوں شیخات سے علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث لے رہے ہیں، خود ان کی لمبی جرنی ہے، خود ان کی اپنی ٹریولنگ رحلات علمیہ بہت سارے ہیں، اور خود بلند پایا محدث بھی ہیں اور بلند پایا مورخ بھی ہیں۔ اب ان کے کلمات دیکھیں کہ انہوں نے حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کے لیے کیا کلمہ استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں وَلَعَمْرِ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَهُ فِي نَزَاهَتِهِ وَعِفَّتِهِ وَحُسْنِ طَرِيقَتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے ان کی مثل نہیں دیکھا، نزاہت میں نہیں دیکھا، عفت میں نہیں دیکھا، اور طلب علم میں جو ان کا عمدہ انداز اس میں نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کی دیانت کے، آپ کی تواضع کے، اور آپ کے حسن علم میں، آپ کے حسن طلب کی وہ اس طرح گواہی دے رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر ساتھ ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مثال ہیں۔ یعنی انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، سینکڑوں لوگوں کے طلب علم کو دیکھا ہے، ہزاروں کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کلمہ انہوں نے استعمال کی حافظ ضیاء الدین مقدسی کے لیے قسم کھا کر کہ میری آنکھ نے ان کی مثل نہیں دیکھا، نزاہت میں، عفت میں، اور طلب علم میں جو حسن ادب ہے، حسن طریقہ ہے، جو ان کا منہج اور انداز ہے، اس میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ ابن النجار بغدادی رحمہ اللہ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کے رفیق بھی ہیں، کئی مشائخ سے علم حاصل کرنے میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ سے انہوں نے کچھ روایتیں لی بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں ایک اور آپ کے بارے میں نظر آتے ہیں، آپ کے شاگرد رشید ہیں علامہ عمر ابن حاجب رحمہ اللہ، یہ بھی بلند پائے عالم تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے کہا شیخنا الضیاء شیخ وقت ہی و نسیج وحد ہی علما و حفظا و فقہا و دینا من العلماء الربانیین۔ یہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں آپ کو کھلے دل سے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ ایڈمائرنگ کامنٹ ان کا ستائشی کلمات ہیں۔ اسی طرح ہم جو دیکھتے ہیں علامہ عز الدین عبد الرحمن رحمہ اللہ کو، انہوں نے کہا کہ ما جاء احد بعد الدارقطنی مثل شیخنا الضیاء۔ حافظ دارقطنی جو ہے ان کو علل کے اندر خاتمۃ المحدثین قرار دیا جاتا ہے کہ علل الحدیث میں حافظ دارقطنی کے بعد ان کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہاں حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کے لیے علامہ عز الدین عبد الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ دارقطنی کے بعد ہمارے شیخ حافظ ضیاء جیسا کوئی نہیں آیا۔ یعنی ان کے بعد اگر کوئی ماہر حدیث ہے، ان کے پائے کا کوئی بندہ ہے، تو وہ ہمارے شیخ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ ہیں، اتنے بلند پایا محدث تھے۔ اسی طرح حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ خود جو ہے وہ مشہور محدث ہیں۔ حافظ جمال الدین مزی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ان کی کتاب جو ہے وہ شورۂ آفاق ہے، اور ان کے لیے طرہ امتیاز ہے۔ حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ شیخ الضیاء عالم بالحدیث من الحافظ عبد الغنی ولم یکن فی وقتہ مثلہ، کہ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ تو حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ سے بھی بڑے عالم ہیں حدیث میں، اور ان کے وقت میں ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ
اللہ یہ خود بہت بلند پائے امام ہیں، اور ان کی کتاب الکمال فی اسماء الرجال مشہور کتاب ہے اسماء الرجال پر، اور اسی الکمال فی اسماء الرجال پر ہی حافظ مزی نے کام کیا تہذیب الکمال کے نام سے۔ لیکن حافظ مزی ان کو یہ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں حافظ ضیاء الدین مقدسی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ حافظ ضیاء الدین مقدسی حافظ عبدالغنی مقدسی سے بھی بڑے عالم ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کا پورا خانوادہ، پورا خاندان ہی آپ کا این خانہ ہمہ آفتاب است، سارے کا سارا چند آفتاب چند مہتاب علماء فضلاء کا گھرانہ تھا۔ جو مقدسی نسبت آپ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یہ بیت المقدس کے حوالے سے یہ نسبت استعمال ہوتی ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ خاندان مقادسہ مشہور ہے، عربی میں کہتے ہیں اسرۃ المقادسہ، اور ہم جب اردو میں بولیں گے تو خاندان مقادسہ۔ بیت المقدس کے قریبی علاقے میں رہتے تھے، پھر وہاں سے آپ کے انسیسٹرز جو ہے وہ آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے آ گئے تھے دمشق میں، شام میں، جہاں انہوں نے صالحیہ کو آباد کیا، اور صالحیہ کے لیے جو ہے وہ سرمایہ افتخار بنا یہ خاندان۔ تو نام کے ساتھ نسبت مقدسی بھی استعمال ہوتی ہے، صالحی بھی استعمال ہوتی ہے۔ صالحی کی تاریخ دیکھنی ہو تو القلائد الجوہریہ کے نام سے علامہ ابن طولون حنفی رحمہ اللہ نے کتاب تعریف فرمائی، اس میں آپ نے صالحیہ کے جو متعلقات ہیں، جتنے وہاں پر علماء آئے اور جو وہاں کی علمی سرگرمیاں، ان کا بڑے عمدہ انداز میں نقشہ کھینچا ہے، مطبوعہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اب حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان سارا علماء فضلاء کا خاندان ہے۔ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی والدہ، آپ کے والد حضرت عبد الواحد، آپ کی والدہ حضرت رقیہ رحمہ اللہ، وہ بھی جو ہے وہ عالمہ تھیں، مسندہ تھیں، وہ بھی احادیث باقاعدہ بیان کرتی تھیں اور لوگوں کے فیصلے بھی کرتی تھیں، اور خود آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیت المقدس کے حوالے سے تو بطور خاص وہ خود ایک تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں، انہیں اتنی معلومات تھیں اور اتنا انہیں ازبر تھا، یعنی مسندہ بھی تھیں، حدیث کا بھی ان کے پاس علم تھا اور تاریخ کا بھی ان کے پاس علم تھا۔ اس طرح آپ کی جو ہے دو بہنیں، دونوں بہنیں عالمہ فاضلہ، آپ کے دو بھائی وہ بھی عالم فاضل، آپ کے خالو حافظ عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ یہ آپ کے خالو ہیں، آپ کی خالہ حضرت رابعہ کے شوہر ہیں، تو آپ کے جو خالو ہیں ان کا بھی نام ہے، تو یعنی آپ کے خالو کا نام، آپ کی خالہ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، نانا کا نام، بہنوں کا نام، بھائیوں کا نام، اسی طرح آپ کے دو ماموں کا نام، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بطور عالم فاضل مشہور تھے، سب کا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پورے خاندان کا میجر کنٹریبیوشن ہے دین متین کی ترویج و اشاعت میں، علم دین کی ترسیل میں، اور بالخصوص حدیث اور تاریخ کے حوالے سے پورے خاندان کا بڑا عمدہ کام ہے۔ تو حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ ہمیں اس خاندان کے اندر واقعی ضیاء الدین نظر آتے ہیں، وہ عالم میں بھی ضیاء الدین ہیں اور اپنے اس خاندان میں بھی ضیاء الدین ہیں۔ اس روشن خاندان کے، نیک نام خاندان کے نام کو انہوں نے اور زیادہ روشن کیا ہے اپنے میجر کنٹریبیوشن کے ذریعے۔ اور جو تالیفات آپ نے چھوڑی ہیں، تالیفات سے پہلے میں ایک اور عمدہ بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے باقاعدہ ایک جگہ خریدی تھی، اس کو دارالحدیث بنایا، جو دارالحدیث دعائیہ کے نام سے مشہور ہے، اسے المدرسۃ الدعائیہ بھی کہا جاتا ہے، دارالحدیث دعائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ خرید کر آپ نے حدیث کے درس کے لیے اسے وقف کر دیا تھا، اور وہاں پر حدیث کا درس خود بھی دیتے تھے اور لوگ بھی حدیث کا درس یہاں دیتے تھے، اور اس کا جو مکتبہ آپ نے بنایا، لائبریری بنائی، کتابیں وہاں پر وقف کی ایک بڑی تعداد میں، اور خود اس دارالحدیث دعائیہ کا اپنا نام ہے اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہماری میز کی زینت اس وقت ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے دارالحدیث دعائیہ و مکتبتھا بصالحیۃ دمشق، انشاہا الامام الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ۔ یہ پوری کتاب اس دارالحدیث دعائیہ کی تاریخ پر لکھی گئی ہے، اور اس کے متعلقات جملہ امور میرے ہاتھ میں ہے، ہماری میز کی زینت عمدہ کتاب ہے۔ تو اس دارالحدیث کا بھی جو ہے وہ جو نفع ہے، یعنی آپ نے درس و تدریس کے ذریعے بھی امت کو نفع پہنچایا ہے، دین کی خدمت کی ہے، اور تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی کی ہے۔ اور جو دمشق کے حاکم تھے ملک اشرف موسیٰ، سلطان موسیٰ، ان کو باقاعدہ آپ نے خط تحریر فرمایا تھا، اور بالکل بلا خوف لومۃ لائم آپ نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ وہ خط بھی آپ کا اس کتاب کی زینت ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اب آپ کی تالیفات کے مختصر تعارف کی طرف ہم آتے ہیں، اور پھر اس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، میں ان میں سے چند ان کتب کا ذکر کرتا ہوں کہ جو دستیاب ہیں، مطبوع ہیں اور ہماری میز کی زینت ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب فضائل القرآن العظیم و ثواب من تعلمہ و علمہ وما اعد اللہ عز وجل لتعلیہ فی الجنان، اسے اختصاراً فضائل القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل سے متعلق یہ کتاب ہے، اور محدثانہ اسلوب پر ہے، سند کے ساتھ تمام آپ نے اس میں حدیث نقل کی ہیں، عمدہ کتاب، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب
بعد قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی اختصاص القرآن بعودہ الی الرحیم الرحمن، قرب قیامت میں قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے حوالے سے یہ کلام اس میں آپ نے فرمایا ہے۔ اس کتاب کے اندر، یہ کتاب بھی مطبوع ہے، پبلشڈ ہے۔ تیسرے نمبر پر کتاب آپ کی وہ کتاب جسے قبول دوام حاصل ہے، شورائے آفاق کتاب ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے ہی آپ کی شہرت آج تک علمی حلقوں میں ہے۔ بطور خاص آپ کی یہ کتاب جس کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس کا یہ نام بھی ہے، اور اسی طرح اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے المستخرج من الاحادیث المختارہ ممن لم یخرج البخاری و مسلم فی صحیحیہما۔ آپ نے اس کتاب کے اندر ان احادیث کو جمع فرمایا ہے جو آپ کی تحقیق کے مطابق صحیح ہیں لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود نہیں ہیں، اور کئی علماء نے آپ کی اس کتاب کو امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین پہ فوق قرار دیا ہے، اس سے بڑھ کر اس کتاب کو قرار دیا ہے۔ اس کتاب کو اختصاراً الاحادیث المختارہ کہتے ہیں، اور کبھی صرف المختارہ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ کتاب بھی پبلشڈ ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آپ کی کتاب ہے، وہ بھی حدیث کے حوالے سے السنن والاحکام علی المصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ پانچویں نمبر پر آپ کی کتاب ہے صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ رسالہ ہے، مختصر رسالہ ہے، عمدہ ہے، لائق مطالعہ ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ یہ کتاب ہے کتاب الامراض والکفارات والطب والرقیات، اور اسی کتاب کو الطب النبوی کے نام سے بھی چھاپا گیا۔ اس میں آپ نے وہ حدیث، وہ روایات ذکر کی ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج بیان فرمایا ہے یا کوئی علاج کیا ہے، یا صحابہ کرام رضوان کے حوالے سے جو معمولات ہیں، تو یہ الطب النبوی کے نام سے بھی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور جو اس کا اصل نام ہے وہ ہے کتاب الامراض والکفارات والطب والرقیات، اس نام سے بھی چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے، عام دستیاب ہے۔ ساتویں نمبر پر آپ کی کتاب نظر آتی ہے صفۃ الجنہ، جنت سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان سب کا باقاعدہ آپ نے چیپٹر باندھ کر، باب باندھ کر، چیپٹر قائم کر کے آپ نے اس کے متعلق تمام احادیث سند کے ساتھ نقل فرمائی ہیں، عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ۔ آٹھویں نمبر پر کتاب نظر آتی ہے فضائل الاعمال، مختلف اعمال ہیں، نیک اعمال، ان کے جو ثواب ہیں، ان کی جو فضائل ہیں، ان کی جو فضیلت ہیں، ان کے حوالے سے یہ کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، لائق مطالعہ کتاب ہے، ایک عمدہ اضافہ ہے حدیث میں۔ نویں نمبر پر آپ کی کتاب ہے فضائل بیت المقدس، بیت المقدس کے فضائل پر آپ نے کتاب تعلیف فرمائی ہے۔ 10ویں نمبر پر آپ کی کتاب ہے النہی عن سب الاصحاب وما فیہ من الاثم والعقاب، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع پر بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ۔ 11ویں نمبر پہ کتاب ہے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر کتاب ہے، مناقب جعفر بن ابی طالب، اور اس کو بعض مکتوبوں نے یوں شائع کیا من مناقب جعفر بن ابی طالب۔ 12ویں نمبر پر کتاب ہے العدہ للقرب والشدہ، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ 13ویں نمبر پر کتاب ہے اتباع السنن واجتناب البدع، سنتوں کی اتباع اور بدعتوں سے بچنے کی تلقین پر عمدہ کتاب ہے۔ 14ویں نمبر پر آپ کی یہ کتاب جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، جزء فیہ ذکر صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر رضی اللہ عنہ، اس کتاب کے اندر آپ نے 17 روایات پیش کی ہیں، کہ وہ 17 احادیث جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے مرض وصال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور 7 حضرات سے یہ احادیث منقول ہیں، ان میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ، تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت انس رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ہیں، 6ٹھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور 7ویں نمبر پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی مرسل روایت بھی ایک موجود ہے۔ ان 7 حضرات سے اور 17 روایات ہیں، اور 17 کی 17 حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ باقاعدہ بیان فرمائی ہیں اور مختلف مشائخ سے بیان کی ہیں۔ اور جو اس کتاب کا نسخہ ہے، جو مخطوطہ ہے، قلمی نسخہ، اس کے آخر میں جو سماعات اور تقییدات دی ہیں، اس میں ایک سامع نے ایک روایت اور بھی نقل کی ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کی مرض وصال میں، تو یوں کل یہ 18 روایات بن جاتی ہیں، اور جن حضرات سے منقول ہیں ان کی تعداد بھی 8 ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ رسالہ لائق مطالعہ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان دونوں بزرگوں کے بھی اور تمام بزرگان دین کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔